السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام اور اس تاریخی شہر کے بہت ہی معزز باسیوں، حضرات و خواتین، ملت کی مائیں اور بہنیں اور قوم کے نونہالان، عزیز بچے جو مستقبل کے رجال کار ہیں اور مرد میدان ہیں، ہمارے علماء کرام اور مختلف دینی ملی تنظیموں اور جماعتوں کے نمائندگان، جماعت کے علماء کرام اور جمعیت کے ذمہ داران، خاص طور پر ہمارے حیدرآباد شہر کے امیر مولانا شفیق عالم صاحب اور دیگر علماء کرام، جمعیت و جماعت سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں،
इस जलसे के नाज़िम जनाब मौलाना अब्दुर्रहीम खुर्रम साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, और सबसे ख़ास तौर पर हमारी मेहमान मुकर्रम, मेहमान खुसूसी और ख़ास ख़तीब इस जलसे के हम सब के बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब मौलाना शेख अब्दुल हादी उमरी, जो इसी हैदराबाद के तारीख़ी शहर के एक मुअज़्ज़ज़ खानवादे के चश्मो चिराग हैं, और बरीतानिया जैसे मुल्क में वहाँ भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरीतानिया के यानी आल बरीतानिया जमीयत अहले हदीस के कई मरतबा कई फ़तरों में अमीर रह चुके हैं, साबिक़ अमीर। और वहाँ आप जानते हैं कि मुसलमानों के इज्तिमाई, उनके दीनी, उनके अखलाक़ी और ख़ास तौर पर जिसमें इस वक्त हम लोग मुब्तला हैं, और क़ज़ा के मसले को लेकर के पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुसलमानों के वो खुसूसी हुकूक़ और उनके दीनी मामलात और दीनी मसाइल व अहकाम जो ख़ास उनके सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों के अंदरूनी सोसाइटी से, उनके घरेलू मामलात हैं, उनके मुआशरती और ख़ानदानी मामलात हैं, और वो उनका दीनी हक़ है इस मुल्क के अंदर भी। उसमें कुरान और हदीस की रोशनी में, फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसान, जो हर इंसान जो इस मुआशरे का, इस सोसाइटी का, इस समाज का सबसे पहली ईंट है, उसका एक फ़र्द है, और उसी से ये मुआशरा तश्कील पाता है, इसी से ख़ानदान बनता है, और इसी से मुजतमा होता है, और इसी से मुआशरा और सोसाइटी बनती है। उन सब चीज़ों को बरूए कार लाने के लिए, दीन की बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में बताने के लिए मुफ्ती होते हैं, फतवा दिया जाता है, दारुल इफ्ता कायम होता है, और उन्हीं मसाइल को जो किसी भी तरीके से मुसलमानों में कंफ्यूज हो, ख़ास तौर पर, या मामला नेज़ा तक पहुँचे, तो उसके अंदर फैसला करना, हुक्म सुनाना, मुसलमानों के अंदर उस झगड़े को ख़त्म कर देना, इसका नाम क़ज़ा है, फैसला है, जजमेंट है, ये आप जानते हैं। तो बरीतानिया जैसे मुल्क में जहां इस्लामी कानून, पर्सनल लॉ बहुत हद तक नहीं है इस तरीके से जैसे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के संविधान में, इसके दस्तूर में लिखा हुआ है कि एक मुसलमान को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना, शादी ब्याह कैसे करनी है, और उसको जो कुछ मीरास है उसके दरमियान वो किस तरीके से उसको लेकर के चलना है, कैसे तकसीम करनी है उसको। और इस तरह के मुसलमानों के जो खुसूसी मसाइल हैं, जो दूसरे भाइयों से, दूसरे धर्म वालों से, दूसरे पड़ोसियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने दीन के खुसूसी मसाइल में कैसे रहेंगे, तो ये अपने मुल्क की कानून की ये खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है कि हर मजहब को, हर धर्म को, उसके मानने वालों को दस्तूर में बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। इस तरीके से दूसरे मुल्कों में, खासतौर पर यूरोप के मुल्कों में ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं इस वक्त कि यूरोप के मुल्कों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि गरचे कानून में वो किसी भी तरीके से बज़ाहिर हिंदुओं को हक नहीं दिया गया है, उनका पर्सनल लॉ नहीं है, मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं है।
عیسائیوں کا پرسنل لا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ان کو دین پر چلنے کے سلسلے میں بلا قانون کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہیں اور چھوٹ ہیں۔ اس طرح کے معاشرے میں مسلمانوں کی بالغ نظری کہیے اور وہاں کی حکومتوں کی کہیے کہ بہت زیادہ، جس کو ایک صاحب آنکڑے پیش کر رہے تھے کہ سوئٹزرلینڈ کو دے دیا، اب موقع تو ہے نہیں کہ صدارتی خطاب میں تقریروں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ اتنی اچھی تقریریں ہوئی تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ایسا تو نہیں جو ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس طریقے سے برائیوں میں لت پت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم ایسے اجتماعات کریں، بریطانیہ سے لوگ آئیں تو ہم جوق در جوق سننے کے لیے آ جائیں، اور پھر جب لوٹیں تو کہنے والے کو کہنے کی ضرورت پڑے وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ گلے پھاڑ کر کے اتنے بڑے اجتماعات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک طرح سے حکومت کی خوبی یہ ہے کہ اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، لوگ اپنے پرسنل لا کے مطابق عمل کریں، گرچہ وہاں یکساں سیول کوڈ بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اخلاقیات، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کسی کے، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، کس نے کیا ہے، کس کا دراسہ ہے، اخلاقیات قرآن کو کس حیثیت سے پڑھا ہے، اور ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، ہم تو کہتے ہیں سارے سمسیاؤں کا، ساری برائیوں کا، سب کچھ کا معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، تبیانا لکل شیء ما من خیر الا دل الیہ، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کی طرف ہاتھ پکڑ کر کے، آنکھوں کو کھول کر کے صاف صاف پکچر نہیں دکھا دیا ہو کہ یہ برائیاں ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ اس سے بچنا ہے۔ اور ما من شر الا دل الیہ، سب سے بدترین لوگ، سب سے بری سوسائٹی اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہو گئے ہیں۔ مولانا حضرات کو برائیوں کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو کہنی چاہیے کہ اولئک کالانعام، چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مولانا بیان کر رہے تھے تو ابھی چادر اڑاتے ہوئے میں کہہ رہا تھا، اپنے ایک اخبار کے نمائندہ تھے کہ بڑی زوردار نشاندہی کی آپ نے برائیوں کی، لیکن اوپن ذرا زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بھی فاحشہ پھیلے، کوئی برائی کو اس طریقے سے برائی کو ٹویٹ نہ کرو کہ وہ برائی لوگوں کے ذہن سے ایک طرح سے عام چیز ہو جائے، ذہن میں سنتے سنتے انسان عادی ہو جاتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کی سوسائٹی کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا؟ اس وقت سماجی برائیاں کون سی تھی؟ اولئک کالانعام، یہ جو سامنے جتنے بیٹھے ہیں قریش کے لوگ، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر عرب کے لوگ، اور گھر گھر دیکھا، ایک ہی لیکھا، وہ ساری دنیا کا حال یہی تھا، جانور بن چکے تھے، چوپایوں کی طرف بدتر تھے۔ اور آپ اس وقت کی علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور پیچھے تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ جانور بھی شرمائے گا، جانوروں میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی، وہ وحشیت اور اس طریقے کی درندگی نہیں تھی۔ آپ آج کل ڈسکوری کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شیر جھپٹا مار رہا ہے، لیکن اچانک بکری کا بچہ آ گیا تو سونگنے لگتا ہے کہ اپنے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ میں نے درندوں کو دیکھا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج کی سرزمین میں کیا ہو رہا ہے کہ مہذب انسان، پڑھا ہوا انسان، اس مہذب دنیا میں، اس مہذب دنیا کی بڑی بڑی بین الاقوامی اداروں کے سامنے بے قصور بچے بھوکوں سے کتنے ہزاروں مر گئے، کیسے مارے جا رہے ہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ایک لفظ کی تقریر ہے کہ برائیاں کیسی ہیں، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے جو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ کنا اضل قوم، سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ برائیوں میں لطفت اور ہر طرح کی برائی، شرک کی سب سے بڑی آلودگی سے لے کر کے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ہم سب سے زیادہ برائیوں میں
डूब गए थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बुराई को बताया, एक एक सच्चाई को बताया। एक चीज़ अपने जहन में बैठाइए कि बुराइयां बहुत हैं, और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने अक़वाम आलम को, कितने नबी आए थे? 1,24,000 कुछ कहते हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी है। आप इस हाल में देख रहे हैं कि इतने लोग सुन रहे हैं, कोई दुनिया का इंसान नहीं था जिसको हिदायत देने के लिए, जिसकी रहनुमाई करने के लिए, जिन बुराइयों में कौम समूद के बस्तियों का उन पर बाद सरसर का आना हो, मुतफकात की बस्तियों का उलटना हो, या तूफान नूह का बर्पा होना हो, ये जितनी दुनिया में बुराइयां हुई हैं, सबको डराने, बताने, समझाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अंबिया आए। बुराइयां तो सब आई और सब कुछ बता दी गई। अब ये उन बुराइयों से बचने का मसला है, तो उन्हीं सारे अंबिया का अहसनुल क़सस, शिर्क से बचना हो। और इस वक्त जो बता रहे हैं कि चादरों में कोई कुछ कर रहा है, कोई छुप करके बीवी से छुप करके कर रहा है, अब इससे भी ज्यादा बदबख्ती रुए जमीन पर हो सकती थी। शैतान सबसे ज्यादा जलील होता है, शैतान सबसे ज्यादा परेशान होता है उस जवान से, उस जवान लड़की से या लड़के से जिस दिन उसकी शादी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, ईमान उसका पुख्ता हो गया, सोसाइटी में अब कोई बुराई नहीं रहेगी। फलियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। अब दुनिया के कुछ मसले हैं जिसमें, वरना जो दुनिया में जितनी इस वक्त बुराइयां हैं, जो इस ट्वीट के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से कही जा रही है, उन सारी बुराइयों का इलाज निकाह में था और उससे पहले भी था। तो सारी बुराइयों का इजमाली, और सारी कौमों का जो हलाक व बर्बाद हुई या कामयाब हुई, और जिसके लिए हम हर नमाज में दुआ करते हैं कि अनअमता अलैहिम, सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला चलाना, वो क्या है? जितने लोग इन सारे समस्याओं से गुजर गए, बुराइयां आई उससे बच गए और उसमें तबलीग की, लोगों को समझाया, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र का फरीजा अंजाम दिया। और यह है कि दूसरे क्या है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रही सही कोई कसर बाकी है तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहयाई की हैसियत से, बेहयाई कौमों में आई थी, कौम लूत में भी थी, और कई कौमों में फाहिशा फैला था, और जिस कौम में फाहिशा फैलता है, बुराई फैलती है और बर्बाद हो जाती है। और किन पर? वैलुल मुत्तफ़िफ़ीन, नाप तौल में आज तिजारत की जितनी डंडी मार, जितने तरह के धोखे, जितने तरह के बाजार में तरह तरह के बैंकिंग निजाम और उसके जितनी शक्लें हैं, आपने देखा कि किस तरीके से अल्लाह जल्ल शान उस कौम को हलाक किया था। माशरे की एक दो बुराई नहीं है, कत्ल गारी तो रुए जमीन पर आने से पहले इंसान के अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, कहा कि इस जमीन में फसाद बर्पा होगा। लेकिन जलसा सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद, ईमान के बाद, वो इंसान जिसको फसादी फरिश्तों ने कहा था, दलील दी थी, और अल्लाह जल्ल शानो ने उसका इनकार नहीं किया। सिर्फ कहा कि जलसा होगा, एक तकरीर तुम्हारी काया पलट कर देगी, बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, एक मदरसा तुम कायम कर ले जाओ, सबसे ज्यादा कामयाब हो जाओगे। और मदरसे गारे हेरा से जो एक तालिब इल्म उठा था, उसने क्या किया था? जमीन जिसने सारी हिला दी, कहा कि वो कड़का, वो बिजली का कड़का था, या सौते हादी, जमीन, सारी जमीन, दुनिया के सारे जमीन, सारे जहान की उसने हिला डाली थी, सबको हिला दिया था। ये क्या चीज है? इसको जानने की जरूरत है। यही तकरीर है असल में। इसको देखिए कि किस तरीके से आप करके लेकर के जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने ये सारी चीजें कुरान में, बचता क्या है? बचता ये है कि अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में कौमों से लड़ाई थी, कौमों ने आप पर बहुत जुल्म ढाया, आपके घर तक आए, बार बार हमला किया और बहुत ज्यादती की। आपके बच्चों के साथ कैसी ज्यादती हुई, पेट चाक करके बच्चे को उछाल दिया आपके घर में। ये सहाबे किराम के साथ क्या नहीं हुआ? बुराइयों के सिलसिले में एक बच्चा, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, लड़कियां आज सोसाइटी की जो बुराइयां हैं, आप एक्सरे करा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करके बच्चियों को मादरे शिकम ही में आप मार डाल रहे हैं।
وہی ختم کر دے رہے ہیں. وہاں یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہنے کے بعد وقت کے سب سے بڑے ظالم جو بچی، جس بچی کو زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے آپ گڈھا کھود رہے ہیں، وہ بچی آپ کے جسم پر جو کسی طریقے سے دھول آ رہی ہے، مٹی، اس کو خود جھاڑ رہی ہے اور یہ نہیں جانتی بیچاری کہ میرا باپ اسی میں دفن کرے گا. ایسے سخت دل ایسے دبا دیتے تھے. لیکن اب بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جیسے یہ چیز بتائی گئی اب زار و قطار روتا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں 3 بچی کو، 2 بچی کو، کسی کو ایک ہی دیا ہے تو میری جنت کی کوئی اور گارنٹی ہو نہ ہو، ہمارے روزے ہوں نہ ہو، لیکن ہم اس بچی کی پرورش کر کے، اس کو ایمان والا بنا کر کے، اس کو اخلاق والا بنا کر کے، اس کو فاطمۃ الزہرا، عائشہ اور زینب اور اسی مریم کی طرح سے بنا کر کے ہم جنت ضرور حاصل کر لیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے. کیا چیز تھی یہ؟ تو اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام کرتے ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. تو یہ آپ چاہتے ہیں، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں آپ ذرا غور کیجئے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کسی بہن کے ساتھ زیادتی آپ کرتے ہیں، اس کی عزت رہ جاتی ہے. کسی کو قتل کرتے ہیں آپ، اس کی عزت رہ جاتی ہے. کسی کو کے ساتھ آپ دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مال مار لیتے ہیں، اس کی عزت رہ جاتی ہے. کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی عزت رہ جاتی ہے. علماء نے کہا ہے، اور سب سے بڑا پاپ جو تھا ابلیس کا، جو فرشتوں میں رہتا تھا، کہا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں زمین پر، اور آپ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم صاحب آئیں اور لندن سے آئے ہوئے بریطانیہ سے عبدالہادی صاحب یہاں بیٹھ جائیں تواضع میں، صرف یہ کہ میرے اور ان میں بھائیوں میں کوئی فرق نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا. ام الامراض، تکبر، گھمنڈ کہ میں کرسی والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں فلاں خاندان سے اونچی ناک رکھنے والا ہوں. یہ لوگوں بھول جائیے، اسلام وہ نہیں ہے جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، جس کو ہم نے سمجھا ہے. کہا کہ یہاں بیٹھ گئے وہ کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے بیٹھے. لیکن تھوڑا سا دل میں آیا کیا کہ میں تو کرسی والا ہوں، میں تو انڈیا میں فلاں چیز ہوں، اپنے خاندان میں فلاں چیز ہوں، اور میں تواضع کر رہا ہوں، یعنی بہت خاکساری دکھا کر کے خاک زمین پر بیٹھ رہا ہوں. کہتے ہیں علماء اور جنہوں نے تکبر کے معنی کو سمجھا ہے اور تواضع کی حقیقتوں کو سمجھا ہے، کہا کہ اسی وقت وہ فیل ہو گیا. کیسے اس کے دل میں یہ آیا کہ میں یہاں بیٹھنے کے لائق تھا، اب یہاں بیٹھ کر کے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں؟ کیسے تمہارے دل میں آیا؟ شیطان نے آدھا کھیل تمہارے ساتھ ابھی کر دیا. ابلیس تو تکبر، عزازیل، راخار کرد، بزندان لالت گرفتار کرد، سب کچھ ہونے کے باوجود فرشتوں کے صف میں جا کے بیٹھا ایک جنات، اور وہاں سے کیا ہوا؟ سب سے زیادہ ذلیل وہ کر دیا گیا. قیامت تک اسے بڑا کوئی ذلیل ہے ہی نہیں. یہاں ہم تواضع کر کے بھی شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. لوگوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یہود ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن یہی فطرت ہے، یہی حقیقت ہے. اسی پر ہم کو گامزن ہونے کی ضرورت ہے. اسی چیز نے سکھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے عزت دی ہے. آپ اس کے عزت میں، مال میں، اس کی کسی بھی حیثیت سے جہاں کہیں سے بھی اس میں برائی پھیلتی ہے، سماجی ہو، سوسائٹی کی ہو، خاندانی ہو، عقیدے کی ہو، جس طرح کی بھی بگاڑ ہے، انسان کیا ہے؟ گرچہ سب مخلوق میں انسان بہتر ہے، مگر حق سے روگرداں ہوا تو سب سے بدتر ہو گیا. حق آپ بدکاری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ہر جگہ حق سے آپ ہٹ رہے ہیں. اور جب ہٹ گئے تو ساری مخلوقات میں سب سے بدتر ہو گئے ہیں. سگو خنزیر بھی ہیں تو اس سے بہتر، نہ جان ان کو برا اے بے نمازی. آپ کہتے ہیں کہ سگ ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے. آپ اس سے برا وہ ہے جو اس رب کو جاننے کے بعد اور اس رب کی زمین پر رہنے کے بعد اسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ہم کتنی مرتبہ سرتابی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں. ہم نے توہین انسانیت کی گویا قسم کھائی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس قرآن کو اسی معنی کے ساتھ پڑھنا ہے.
اسی طریقے سے پڑھنا ہے. برائیوں کا سد باب اگر چاہتے ہیں کہ بالکل رک جائے، وقت نہیں ہے، معاملہ ختم کرنا پڑے گا. لا تقربوا الزنا، سوچو بھی نہیں کسی بچی کے بارے میں. شیطان وسوسہ لائے کبھی کسی عورت کے بارے میں، کسی انسان کے، لا تقربوا الزنا. سد ذرائع ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سد ذرائع شریعت کا ایک قانون قرار دیا انہوں نے. بہت سے علماء کو اعتراض ہوا، حنفیوں کو، شافعیوں کو، مالکیوں کو، دنیا کو، وہ کیا جانے سد ذرائع یعنی جڑ کاٹ دو کہ وہاں سوچ بھی نہیں سکے، وہاں پہنچ بھی نہیں سکے اس برائی تک. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ہے کہ ساری چیزیں بچوں کو دے دیا، عورتوں کو دے دیا، گھر میں دے دیا، برائی کے جتنے کام ہیں سب کا اڈا بنا دیا، اور اس کے بعد چلے تقریر کرنے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ کہی جا رہی ہے اور اس کی بیج بوئی جا رہی ہے، اور نسل انسانی کو اور خاص طور پر مسلمانی کو برباد کرنے کے لیے نشہ کا مسئلہ. اتنے اس کے طریقے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن وہاں ایک ہی چیز ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. انسان کی جان کو محفوظ رکھنا ہو، اس کی عزت کو محفوظ رکھنا ہو، اس کے مال کو محفوظ رکھنا ہو، اس کی عقل کو محفوظ رکھنا ہو، اور اس کے دین کو محفوظ رکھنا ہو. اور یہ سارے ادیان کے اندر، سارے دھرموں کے اندر اس کو مضبوطی سے حق دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا، کسی کی عزت و آبرو پر تاکا نہیں جا سکتا، کسی کی عقل سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری چیزیں تو سارے ادیان میں مسلم ہیں. آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں. لیکن یہ ساری چیزیں کب محفوظ ہوں گی؟ جب وہ محفوظ ہو جائیں گی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عقیدہ توحید پڑھنے والا. اب یہ شراب اور یہ افیون اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ہے؟ ایک بات آپ کو جلدی سے میں کہا کے ختم کرتا ہوں، آپ سن لیجئے ذرا غور سے. آپ کہہ رہے ہیں 10 ترکیب بتا رہے ہیں ہمارے علماء، تو بتائیں گے ہی آپ کو. 100 طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ نشہ سے کیسے بچوں کو بچائیں گے، اپنے افیون سے کیسے بچائیں گے، شراب اور سگریٹ بیڑی سے کس طریقے سے محفوظ رکھیں گے، جو ناسور یہ امت کے اندر، انسانیت کے اندر پھیل رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ مکے میں، عرب میں یہ شراب جو تھی، شراب سب سے محبوب چیز تھی، سب سے پیاری غذا تھی. اس کے بغیر کوئی جیتا نہیں تھا. ہر گھر میں شراب، شاید کوئی بچتا ہو. یہ شراب ایسی چیز تھی کہ ہمارے ہاں ایک شاعر نے کہا ہے، لوگوں نے کہا کیا اس نے انتہا کر دی شراب کے سلسلے میں. ہاتھوں میں تو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. کہا کہ ہاتھ ٹھوس نہیں سکتا پیالہ شراب کا، ہاتھ میں طاقت نہیں رہ گئی ہے. ہاں آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی طاقت ہے کہ یہ شراب ہے، تو اس کو رہنے دو، اسی سے میری زندگی بچی رہے گی. اور پتہ چلا کہ نہیں ملے گی، تو اب جسم تو کام نہیں کر رہا ہے، اب آنکھ سے بھی دیکھنے کو نہیں ملا، تو اب میری زندگی ختم. اب اس سے بھی زیادہ کوئی ہوگا. لیکن عرب جو تھے اس سے بھی زیادہ شراب کے رسیہ تھے. اذا مت فدفنی الی جنب کرمت تروی عظامی بعد موتی عروقها. کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ کہتے تھے، عرب کا شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، یہاں تو زندہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہوں تب تک شراب رہے گی تو زندہ رہوں گا، ورنہ مر جاؤں گا. ہاتھ سے نہیں اٹھ سکتا لیکن آنکھ سے دیکھ کے زندہ رہوں گا. آج علاج کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں کا کیا کہتا تھا، جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹوں مجھے انگور کی جڑوں میں دفن کرنا. انگور کی شراب سب سے کہتے ہیں، سب سے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ہاں یہ تو اچھا ہوا. یا کسی نے کہا فللہ الحمد کے انگور کو بیٹا ہوا. سب سے اچھی شراب کہتے ہیں کہ انگور کی ہوتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ انگور کے جڑوں کے اندر میرے بیٹے مجھ کو دفن کرنا. تروی عظامی بعد موتی عروقها. اس شراب کے بغیر میں مرنے کے بعد بھی چین سے بیٹوں نہیں رہ سکوں گا. میرے ہڈیوں میں اس سور سے اور اس کی جڑوں سے شراب کے نشے پہنچتے رہیں. ایسے رشیا لوگ تھے. لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے کے بعد، الا حرمت الخمر، جیسے ہی کان میں دور سے پڑھا تھا، یہ جلسہ گاہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لاؤڈ اسپیکر کے لگانے کی نہیں تھی، برطانیہ سے آنے کا انتظار نہیں تھا. اس معاشرے کی، سوسائٹی کی برائیوں کو بیان کرنے کے لیے کیا آئیں گے مولانا عبدالہادی صاحب، وہ دنیا کے آنکڑے پیش کریں گے اور اس برائیوں نے کس طریقے سے دنیا کو جہنم بنایا اس کو بتائیں گے، تب ہم اپنے ایمان کو درست کریں گے.
صرف ایک چیز آئی تھی، الا حرمت الخمر، اللہ جل شانہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ دور سڑک پر آواز پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوان جو والنٹیئر ہیں، یہ علماء ہیں، یہ عوام ہیں، یہ تقریریں اتنے سارے لوگ سن کے کیا کریں گے؟ گھر گھر پہنچائیے، ہر جگہ اس پیغام کو لے کر کے جائیے۔ اور پیغام پہنچانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ عمل کے میدان میں اتر جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہیں ہو سکتا۔ وہاں کسی نے پہنچا اور کہا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا حرمت الخمر، منہ سے لگی ہوئی شراب، مٹکوں میں بھری ہوئی شراب، جام و مینا کا چلتا ہوا یہ دور، اور وہیں سے منہ سے لگا ہوا، منہ میں ڈالا ہوا تھوک دیا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی، اور انڈائریکٹ تقریر تھی، کوئی سامنے جلسہ نہیں تھا۔ مدینے کی گلیوں میں یہ شراب بہہ گئی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو کون تھا جس نے رکھوالی کی تھی؟ کسی کی جان اور عزت مکے کی گلیوں میں باقی نہیں بچتی تھی، لیکن حلف الفضول نے کہا کہ یہ انسانی جان حرام ہے۔ آپ نے دیکھا اپنی جان پر کھیل کر کے لوگوں کی جان بچائے، مال لٹ جاتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا؟ میرے عزیزوں، ان سب چیزوں کو اور ان اخلاقیات کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہم فاتح عالم تلوار سے نہیں سے، نہ تحریر سے ممکن ہے، نہ تقریر سے ممکن، نہ تحریر سے ممکن ہے، نہ تلوار سے ممکن۔ وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے۔ اخلاق کیا تو یہ پورا سیریا جس کے لیے رو رہے ہیں ہم لوگ، ابھی 15-20 ہزار عورتوں بچوں کو بتایا، 50 ہزار عورتیں، انہوں نے پتہ نہیں کون سا آنکڑا پیش کیا، 50 ہزار عورتیں سولی کی چڑھ گئیں اور سب کلمہ پڑھنے والی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہی موقع تھا جہاں پر صرف ایک وعدہ خلافی جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ، حتیٰ کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری کر کے، دھوکہ دے کر کے غداری کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور پارٹنرشپ کا تو مسئلہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ آسمان میں چلا گیا، اور مسلم قوم سب سے زیادہ بدحالی اپنے سوسائٹی میں سب سے بری حالت سے گزر رہی ہے، برائیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف وعدہ خلافی کی تھوڑی سی وعدہ پورا کرنے کا معاملہ تھا کہ کچھ ہی دن دو دینار، چند دینار یہ تھے کہ پورے سال تک تمہارے لیے سڑکیں بنائیں گے، تمہاری فوجداری کریں گے، پولیس چوکیاں قائم کریں گے، ہمارے لوگ رات بھر جاگیں گے، عیسائی سوئے گا، ہندو سوئے گا، یہودی سوئے گا، سب سوئیں گے، اور جس طرح سے چاہیں گے اس ملک میں گھومیں گے، رات ہو یا دن ہو، 2 روپیہ میں۔ اور جب دیکھا کہ ہم یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے، ہماری حکومت بیچ ہی میں گر جا رہی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح وہاں سے چلے اور کہا کہ اب میں یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے۔ سال بھر کے لیے 2 روپیہ لیا تھا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، آج اللہ سے یہ عہد ہے، ہم نے جو عہد باندھا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ 1 روپیہ کا حصہ تو تمہارا حساب ہو گیا، 1 روپیہ واپس کرو۔ کہا کہ جو کچھ لیا گیا ہے معاہدہ ہے، پورا پیسہ جو 2 روپیہ لیا ہے، 2 دینار لیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ تو جس دن تلوار آئی تھی اس دن ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا عیسائیوں میں سے۔ یہ پورا سیریا نہیں مسلمان ہوا تھا، یہ پورا ہمس نہیں، یہ پورا قنسرین اور یہ پورا مصر ایجپٹ نہیں مسلمان ہوا تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں ہماری حکومت اب نہیں چل سکتی، ہماری حکومت گر گئی، اب ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو اعلان اس سے پہلے اعلان کیا کہ ان کا 2 روپیہ جس سے غیر مسلم بھائیوں سے ٹیکس لیا گیا ہے، ان کو واپس کرو۔ تاریخ شاہد ہے، ابن کثیر کہتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی جو ناسور بنا ہوا برائی ہے، سارا ہمس اسی وقت مسلمان ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مورخین کہ نہیں، پورا شام مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق سے، قرآن سے اس دین پر آئیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو اتنی پیاری چیزیں سنی ہیں۔ بعض تقریریں تو ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ایک ایک چیز ہم باندھ کے چلے جائیں اور اس پر ہم کاربند ہو جائیں تو یقیناً ہم اس نقشے کو بدل سکتے ہیں، اور پھر اس مسلمان قوم کو جو کہتا ہے کہ ہم کو مٹانے کے لیے، ہم کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے پرسنل اللہ کو چھیننے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے سب کو گنوا دیا ہے، اور اس گنوانے کے بعد پھر وہ قوم کہے گی کہ نہیں، یہی اس کی مستحق ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے ہم نے اس
کتاب کو، سنت کو، اور اس ترکتکم المحجۃ البیضاء صرف تقریر قرآن حدیث نماز روزے کے لیے نہیں ہے، ہم روشن شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہر برائی ایسی ہوگی سوسائٹی کی جس میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس کتاب و سنت سے جس پر چھوڑے جا رہا ہوں اس پر رہو گے تو بچ کے رہو گے اور سب سے زیادہ اچھے رہو گے۔ اللہ تعالی ہم کو اسی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی شہری جمعیت کا اور مولانا خرم صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ عظیم الشان اجلاس جمائی ہے۔ ہم بہت زیادہ شکریہ اور دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت عمل 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 عمل، بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور آخری چیز میں کہوں گا کہ ان حضرات کا کیا شکریہ ادا کروں، خرم صاحب وغیرہ کا، میں ان کو کہوں گا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اس طرح کے کام، اچھے کام کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناش کے بخدمت بداشتت، کیبنٹ کا سب سے اعلیٰ منسٹر میں ہوں، اس لیے میرا احسان ہے وزیر اعظم پر اور اس ملک پر۔ یہ مت کہو، بلکہ یہ مان کے چلو کہ اتنے سارے لوگوں میں تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے اللہ جل شانہ نے یا جماعت اور جمعیت نے، تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔